अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 87 ऑनवर्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हमने पे दर पे भेजा उसके बाद रसूलों को, और हमने अता की ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां, और हमने मदद की उसकी पाक रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। क्या पस जब भी तुम्हारे पास आया रसूल उसके साथ जो नहीं चाहते थे तुम्हारे नफ्स, तुमने तकब्बुर किया तो एक ग्रोह को तुमने झुटलाया और एक ग्रोह को तुम सब कत्ल करते हो। अब देखें, इधर बनी इसराइल के तकब्बुर और ख्वाहिश परस्ती का बयान हो रहा है। ये लोग ज़रा तौरात में तब्दीली तो बहुत इन्होंने की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्हीं की शरीयत पर जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए उन सब की इन लोगों ने मुखालफत की। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात नोटिसेबल है कि रसूल और नबी में फ़र्क होता है। अब रसूल कौन होता है? देखिए, हर नबी रसूल नहीं होता, अलबत्ता हर रसूल लाजमन नबी होता है। ठीक है, ये बात प्लीज नोट करें। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल लाजमन नबी होता है। यानी जब किसी नबी को किसी खास कौम की तरफ भेजा जाता है और उन्हें शरीयत दी जाती है कि शरीयत के मुताबिक आप लोगों को हदायत दें और अल्लाह की तालीम उन तक पहुंचाएं, तो वो रसूल होते हैं। लेकिन अंबिया उन्हीं रसूलों की शरीयत को आगे लेके चलने वाले नबी होते हैं, उन्हें अंबिया कहलाते हैं, वो अंबिया कहलाते हैं। ठीक है, होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, इन्हें हुक्म दिया गया था कि तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, यकीनन वो सरकशी पर उतर आया है। इसी तरह दूसरे रसूलों के बारे में भी आया है कि वो अपनी अपनी कौम की तरफ मबूस फरमाए गए। अब जो ये पैगंबर था, अच्छा, ये पैगंबर की एक रूटीन रही है कि जब एक पैगंबर के जाने का वक्त होता था तो वो अपनी जिंदगी में दूसरे पैगंबर को, दूसरे नबी को अपना खलीफा बनाकर वो पैगंबर दुनिया से जाता था। फिर वही शरीयत चलती थी, और जब अल्लाह ताला रसूल भेजते थे तो फिर उनको एक नई शरीयत दी जाती थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान हजारों नबी आए, ऊपर नीचे पे दर पे अल्लाह ताला इन पे नबी भेजते रहे ताकि इनको हदायत मिलती रहे, और वो सब नबी थे। सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एंड में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, वो रसूल थे। उन पर फिर नई किताब नाजिल हुई थी, इंजील। ठीक है, अब यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद तुम्हारी हदायत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी हमने पे तरबेद अंबिया भेजे, रसूल भेजे, ताकि तुम हदायत के रास्ते पे चलते रहो। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने उनकी मुखालफत की। इवन जो अंबिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते थे, इवन वो यहूदियों को भी हुक्म देते थे, उनके उलमा और दरवेश को भी हुक्म देते थे कि इसी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। इवन अंबिया खुद भी उस पर अमल करते थे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन पर फिर इंजील उतरी। उन्हें अल्लाह ताला ने इतने मोजज़ात दिए, जैसे मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा करते थे, मट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारकर अल्लाह के हुक्म से उनको उड़ा देते थे। बीमारों को अल्लाह के हुक्म से वो अच्छा कर देते थे। बाज़ गैब की खबरें भी यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें मालूम होती थी। अब देखिए कितने मौजज़ात उन्होंने देख लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे अल्लाह ताला ने फिरौन से इन बनी इसराइल को बचाया, कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़े दिखाए, कैसे वो जिस वक्त वादी ती में गए उनके लिए पानी का इंतज़ाम किए, कैसे वहाँ पे देखे सहरा था लेकिन अल्लाह ताला ने बादलों का साया इन पर किया, इन पर कोई तूर का पहाड़ ऊपर इनके ऊपर वो साई की तरह अल्लाह ताला ने रख दिया कि इनको डराया जाए ताकि ये अहद ले सके कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो।
اس کے علاوہ دیکھیں جس طرح من و سلوہ کا ارینج اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا، کیا کیا معجزات تھے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسا عذاب دیا، سب کچھ یہ جانتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کہہ رہے کہ اپنے تکبر میں کیوں اس حد تک بڑھ گئے ہو، اس حد تک کیوں حسد کرنے لگے ہو کہ تمام انبیاء اس کرام کے ساتھ تم برے سلوک سے پیش آتے رہے ہو، کہیں کہیں تم انہیں جھٹلاتے تھے اور کہیں تم انہیں مار ڈالتے تھے۔ صرف وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے کچھ عقیدے بنا رکھے تھے، کچھ اپنے اصول بنا رکھے تھے، جب وہ انبیاء کی تعلیم پر عمل کرتے تو ان کے یہ سارے جو اصول اور سارے جو عقائد تھے وہ درم برم ہو جاتے، کیونکہ وہ تو تھے دین کے خلاف، اس لیے وہ دشمنی پر اتر آئے۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنے انبیاء کا یہاں پہ ذکر ہے مار ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے مار ڈالا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، ایون یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پلان بنا چکے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان پر اٹھا لیا انہیں، اور وہ یہ سب کا عقیدہ ہے۔ ظاہر ہے انشاءاللہ وہ قیامت سے قبل دوبارہ زمین پہ وہ نزول فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ انہیں دوبارہ غلبہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ لازماً غالب رہیں گے میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور اس رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، جبکہ انبیاء کے ساتھ یہ کیس نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام قتل بھی ہوتے رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، انہیں قتل کرنے کی پلاننگ وہ کر رہے تھے، انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمام رسول جتنے بھی میرے ہوں گے انہیں غلبہ ہوگا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس ہی دیکھ لیں، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، جتنی غزوات ہوئیں، کتنے کم مسلمان تھے، اتنے ایسٹس نہیں تھے ان کے پاس، اتنے ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس، لیکن ذرا اللہ کی محبت تھی، اللہ کا ساتھ تھا، اور اللہ نے غیب سے ان کی مدد کی اور انہیں غلبہ دلوایا۔ ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی اتنی شدید تمنا تھی کہ ان کی آرزو ان الفاظ میں ان کا فرمایا گیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤ، پھر میں زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر میں زندہ کیا جاؤ، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤ، پھر میں زندہ کیا جاؤ، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش انہوں نے پوری نہیں کی، کیونکہ آپ جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے۔ اب لیکن انہیں اللہ تعالیٰ غلبے پہ غلبہ دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ نہیں ملا، کیونکہ وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا، لیکن پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین میں بھیجیں گے اور دوبارہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیں گے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ سارے علماء بیٹھ کر تو اپنے جھوٹے عقیدے، اپنے فتوے بتا رہے ہوتے تھے لوگوں کو، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم چلے جاتے ہوتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط باتیں، یہ غلط عقیدہ، یہ اللہ کے حکم کے بالکل خلاف تم لوگ چل رہے ہو۔ تو وہ لوگ کیا کرتے، بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں انہوں نے کتنے معجزے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ایون انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان کے خلاف انہوں نے ایک نیا مہم شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اب وہاں کے جتنے لوگ تھے، اب اتنا بس کیا کہتے ہیں نا، عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک نئی شریعت لے کر آئے ہیں، لیکن وہ اسے اگنور کر رہے تھے اس بات کو، اور وہ علماء کی بات پر یقین کر رہے تھے کہ جو علماء تھے اس ٹائم ظاہر بڑے بزرگ سفید داڑھیوں والے میچور پریکٹیکل ایکسپیرینس بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ان سے کمپیئر کیا جائے تو وہ بالکل ینگ تھے، تو ان کی باتوں کو کوئی بھی نوٹس نہیں کرتا تھا، اور جو علماء انہیں کہہ دیتے تھے سارے لوگ انہی کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب آج کل کے زمانے پہ بھی یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے پاس کتنے قرآن جیسی اب کتاب الحمدللہ ہمارے پاس، احادیث ہمارے پاس، کتنے ہمارے بڑوں بزرگوں نے، ہمارے اب کتنے امام، ان سب نے کتنا کام کیا، دیکھیں ہمارے خلفاء کو ہم دیکھ لیں، لیکن ہم ان سب چیزوں کو ایک سائڈ میں رکھے ہم صرف سننے پر بلیو کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ہم خود پڑھ کے، ہم خود
ہم خود وہ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. سیم سیم وہی والے دیکھے ساری سچویشن ہے، وہاں بھی یہی تھا. انہوں نے خود شریعت کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، رسولوں کو سننے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈائریکٹ علماء کے پاس جاتے تھے، علماء جو انہیں بتا دیں انہیں پہ بلیو کر لیتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ کتاب سے بتا رہے ہیں، ایون کتاب میں 90% وہ غلطیاں انہوں نے اپنے عقائد، اپنا سب کچھ غلط ملت انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ ان کو وہی کہہ رہے کہ تم کس حد تک تمہاری نفرت اور تمہاری یہ حسد اور تکبر پہنچ گئے کہ تمہیں اتنا کچھ دکھایا، تم پہ کتابیں بھیجے، نبی کی پہ در پہ نبی بھیجے کہ تم ہدایت کے راستے پر لاؤ، لیکن تم نے اپنے سارے راستے ہدایت کے بند کیے ہوئے، تم لوگوں نے کوئی ہدایت نہیں لی. ایون یہاں تک پہنچ گئے کہ تم لوگوں کے مرضی کے خلاف جب انبیاء تمہیں سمجھاتے ہوتے تھے تو تم نے ان کی مخالفت کی، ایون ان کو قتل کیا تم لوگوں نے. ایون دیکھیں یہ سارے انبیاء اور سارے یہ رسول کون تھے؟ انہی کی نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے نا. لیکن انہوں نے انہیں بھی قبول نہیں کیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے قبول کر لیتے؟ وہ تو تھے ہی بنی اسماعیل میں سے تھے. وہ تو انہوں نے پوائنٹ ایک اٹھا لیا نا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے. انہوں نے تو اپنے نسل میں سے آئے ہوئے انبیاء کو انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، ایون ان کے دشمن بن گئے. اب آیت نمبر 88 میں ہے، اور ان سب نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، لیکن بلکہ ان پر لعنت کر دی اللہ نے ان کے کفر کے سبب، پس بہت کم ہیں جو وہ سب ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بہت سے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ یہودی ایمان لیں. یہ کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ کیونکہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے نا وہ مشرک تھے عرب کے، اور انہوں نے یہودیوں کی باتوں سے سنا ہوا تھا ایک نبی آئیں گے، ان پر ایک کتاب اترے گی، اور وہ ان کی باتوں پہ یقین کر کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ مان گئے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں اور وہی کتاب ہے. وہ ایمان لے آئے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے تمہاری باتیں سن سن کے، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی شریعت، کوئی نبی، ہم تو امی بھی نہیں تھے، ہم تو امی تھے، ہمارے پاس تو علم بھی نہیں تھا، ہم یقین کر گئے. تو تم لوگ تو خود بتاتے تھے کہ تم لوگوں کے آخری نبی آئے گا، کتاب ان پر اترے گی، تو تم لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے ہو؟ تو اس پر یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ والا یہاں قول نقل ہوا ہے. ایک حدیث پہ بھی ہے کہ بعض دل والے ہوتے ہیں جن پر غضب الہی ہوتا ہے، یہ دل کفار کے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کہا گیا بہت ہی کم ہے جو ایمان لائے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس طرح کہ یعنی ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایماندار ہیں. دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے تو وہ قائل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھنے والے ہیں، توریت کو اللہ کی کتاب بھی وہ مانتے ہیں، لیکن وہ اس پیغمبر یعنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں. اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ یہ سرے سے بے ایمان ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں. مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ کہ دیکھا ہی نہیں، واللہ عالم. بہرحال یہ بہت ہی بد نصیب اور بدقسمت قوم تھی جس نے اپنے پاؤں پہ خود کو لہاڑا مارا، صرف اپنے نہ آنکھیں کان اپنا منہ بند کر کے سچ سمجھتے ہوئے بھی سچ نہ مانا، جھوٹ کو دیکھتے ہوئے، تباہیاں دیکھتے ہوئے بھی انہی پر یہ یقین کرتے رہے، انہی پر یہ عمل کرتے رہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گنگے اندھے بہرے ہو گئے تھے. اب آیت نمبر 89 میں ہے، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ سب تھے اس سے پہلے وہ سب فتح مانگتے ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جسے ان سب نے پہچان لیا تو سب نے انکار کر دیا اس کا، پس اللہ کی لعنت کافروں پر. دیکھیں ابھی ہم آلریڈی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ بہت جلد اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور تمہارا قتل کر دیں گے، ہم قتل و غارت کریں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج
جس کی صفات تو نے توریت میں ہم نے دیکھی ہیں، جس کی صفات تو نے توریت میں بتائی ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لے کر آئیں اور پھر اپنا بازو مضبوط ہو جائے ہم لوگوں کا، اور ہم اپنے دشمن سے اور تیرے دشمن سے انتقام لے سکیں۔ اور وہ مشرکوں کو کہتے تھے کہ بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے، لیکن دیکھیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں دیکھ لی ان لوگوں نے، پہچان لیا، دل سے وہ قائل ہو گئے، لیکن چونکہ ان میں حسد تھا۔ کیوں حسد تھا؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں وہ لوگ آ گئے۔ اور وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ ہمیشہ سنتے آتے تھے، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ انہیں ایمان نصیب ہو گیا، انہیں دنیا کی امامت مل گئی۔ اور کیا ہوا؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ اب دیکھیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، کتنے بندے تھے؟ وہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے نا، وہی انصار مدینہ ہے نا۔ انہوں نے پھر کیا ان کا کنٹریبیوشن اب دیکھیں، کیسا انہوں نے اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا اور دنیا کی امامت لے گئے۔ اور یہ بنی اسرائیل حسد اور تکبر سے، اپنی ریاست کے کھو جانے کے خیال سے انکار کر بیٹھے، اور مقدر میں ان کے صرف اور صرف جہنم کی آگ، جہنم ان کا ٹھکانہ بنی، اور لعنت جو ہے نا ان کا مقدر بن گئی۔ اب آیت نمبر 90 میں ہے، برا ہے وہ جو ان سب نے بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ وہ سب منکر ہوئے اس کے جو اللہ نے اتارا، ضد میں آ کر یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، بس وہ سب لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ ان یہودیوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بدلے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی نعوذ باللہ تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تھا، اس کے بدلے انہوں نے کفر کیا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ٹائم کامیابی ہوتی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ مدد کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی مخالفت کی، ان کی دشمنی کی، اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو غضب الہی کا سزاوار بنا دیا۔ اور یہ وہ بدترین چیز ہے جو انہوں نے بہترین چیز کے بدلے خرید لی، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا تکبر، اور کچھ بھی نہیں، بس صرف ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی اپنے نفس کی غلامی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں تھے، وہ عرب میں سے تھے، اس لیے وہ منہ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ پر تو کوئی حاکم نہیں نا، وہ تو جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے، وہ تو خوب جانتا ہے دلوں کے حال، وہ اپنا فضل، اپنا کرم جو ہے اپنے جس بندے کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ بس ان لوگوں پر ایک تو غضب ہوا کہ توریت کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، اور دوسرا انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ یا آپ یہ سمجھ لے کہ پہلا غضب ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری یہ نہیں مانے، اور دوسرا غضب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری بھی انہوں نے نہیں مانی۔ مین ٹو سے انہوں نے اوپر تلے جو ہے نا انہوں نے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی دیکھیں جیسے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا، یہ کہیں نہ کہیں شروع سے خرابی کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے سب انبیاء کی مخالفت کی، سب انبیاء کے دشمن بنے، یہاں تک کہ رسول آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نئی شریعت آئی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہوں نے سب کی مخالفت کی۔ تو پھر یہاں اللہ کہہ رہے ہیں نا، وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، ظاہر ان پر کم غضب نازل ہوئے۔ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کی بوس نامی قید خانے میں یہ ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا جو لہو ہوگا، ان کا جو خون ہوگا، وہ اور جو پیپ ہوگی وہ انہیں پلایا جائے گا۔ اب آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں ہے، اور جب کہا گیا ان سے تم سب ایمان لاؤ
اس پر جو اللہ نے اتارا، ان سب نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ، حالانکہ وہی حق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں تو کیوں سب کو قتل کرتے رہے ہو، اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم ہو سب ایمان لانے والے، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر تم نے پکڑا بچڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم سب ظلم کرنے والے ہو، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، سب تھام لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور تم سب سنو۔ ان سب نے کہا ہم نے سن لیا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور وہ سب پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیں برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان، اگر تم ہو سب ایمان لانے والے۔ اب دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے جب ان سے قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے توریت اور انجیل کافی ہے، یعنی ہم توریت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو کتابیں خود ان کی کتابوں میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، تو یہ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن کیا ہوا، صرف وہی بات ہے ضد کی وجہ سے اور درمی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ یہ لوگ پھر توریت اور انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یہ بس صرف بہانے پر بہانے بنا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے تو پھر دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اسی شریعت کو لے کر آگے چل رہے تھے نا، پھر انہوں نے ان کی مخالفت کیوں کی، ان کو مارنے کے در پہ وہ کیوں پہنچ گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کسی کتاب پر بھی نہیں لائے، وہ کسی پر ایمان نہیں لائے، یہ لوگ صرف اپنے خواہشات کے اپنے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، اور یہ اپنے ہی زندگی میں خوش ہیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ان بنی اسرائیل کو وارن کر رہا ہے، انہیں ریئلائز کروا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تم لوگوں کو، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور تم لوگوں پر طوفان آیا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈک کا، کیسے کیسے تم لوگوں نے معجزے دیکھے، لکڑی کس طرح سام بن جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے تو روشن چاند کی طرح، سورج کی طرح وہ روشن ہو جاتا تھا، کیسے دریا کو چیر دیا، اور وہ جو پانی تھا پتھر کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، ظاہر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گزرنے کے لیے راستہ بنانا تھا، وہ پانی پتھر کی طرح دونوں سائڈوں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسے بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے بنایا صحرا میں، جو 24 گھنٹے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے دھوپ سے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، پتھروں سے نہریں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کی، 12 چشمے ان کے لیے پھوٹے تھے وہاں سے۔ یہ سب معجزات تھے نا، یہ معجزات یعنی کسی نبی کی نبوت اور اللہ کی توحید کے لیے ایک روشن دلیلیں تھیں۔ ان نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ اتنے کمزور تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوئی طور پر گئے اور ادھر انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بتاؤ کہاں گیا تمہارا توریت پر ایمان، کہاں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان؟ کیا یہی بدکاریاں، یہی ظلم تمہیں سکھایا گیا تھا کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور اپنے اوپر تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا تھا؟ پھر وہ عذاب دیکھو، 70,000 یعنی ان بنی اسرائیل کے بندوں نے اپنے بندوں کو قتل کیا تھا، ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے قبیلے کے بندوں کو قتل کیا تھا۔ اب دیکھیے کم عذاب تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی دوستوں کا قتل کر رہے تھے، وہ قتل ہونے والوں کے لیے عذاب، اور وہ جو کر رہے تھے اپنوں کو ان کے لیے کم عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل کی خطائیں اور ان کے درمیان کے یہاں پہ ایک قسم کی دیکھیں پوری ایک گردان ہے،
یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح طور کا پہاڑ جو تھا وہ کیسے ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے سائے کی طرح کھڑا کر دیا تھا، تاکہ یہ دہشت زدوں انہیں اندازہ ہو اللہ کی پاور کا، کہ اللہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتے، یہ بہت حقیر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ ہٹ گیا، انہوں نے پہلے عہد لیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن کیا ہوا؟ جب وہ پہاڑ ہٹا، کچھ ہی ٹائم گزرا، وہ پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر آلریڈی پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اب بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی تھی، وہ دریا میں ڈال دیا تھا، دریا میں چلے گئی تھی وہ راکھ۔ پھر کیا کیا کہ اس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا، اور اس کا اثر ان کے اندر ظاہر ایسے ہوا، یعنی بچھڑا جو ہے وہ تو نیست و نابود ہو گیا، لیکن ان کا جو تعلق تھا نا اس معبود، باطل معبود کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ویسے ہی قائم رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بتا رہا ہے کہ تم کس طرح اپنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، تم اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار تم اپنی شکنیاں کرتے رہے، بار بار تم اپنے وعدے توڑتے رہے۔ کیا ہوا؟ کتنی دفعہ تم نے کتنا کفر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی تم لوگوں نے نہیں مانا۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اب دیکھیں، یہ جو ہم بنی اسرائیل کی جتنی آیات پڑھ رہے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا بار بار یہ چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہے کہ آپ لوگوں کی بھی روین ہو رہی ہے، اور یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا سخت ناراض ہے کہ بار بار انہیں یاد کروا رہا ہے، بار بار ایون ہمیں ریئلائز کروا رہا ہے کہ دیکھو وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، کیا یہ ساری یہ برائیاں کہیں ہم لوگوں کے اندر شامل تو نہیں ہیں؟ یعنی ہمیں اپنے اندر، اپنے آس پاس پہلے جھانکنے کی ضرورت ہے، آس پاس چیک کرنے کی ضرورت ہے، آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ان سے بچائیں، اور کیسے ہم یہ ہدایت کے راستے لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔